बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। डोनाल्ड ट्रंप को मिस्टर ग्रेट प्रेसिडेंट कहने वाले अब जा रहे हैं नाज़रीन किराम जंग रुकवाने। अब ये सारा मामला जो है ये आपके सामने रखना है, ये बड़े गौर से और बड़े संजीदगी से आपने सुनना है, बड़े सब्र के साथ। ये पूरा मामला है क्या, फाइनेंशियल टाइम ने जो रिपोर्ट दी है उस पर क्या क्या अहम चीजें वो आपके सामने रखनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जो है वो पांचवी मरतबा, मैं आपको बता दूं कि पांचवी मरतबा सीज फायर की ये कोशिश की है। अब इस कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि ये जो सीज फायर हो और मैं ये जो जंग का कंबल मैंने अपने ऊपर जबरदस्ती लिया है नेतन्याहू के कहने पे, वो एक तरह से जाए। और इस चीज में वो ईरान के पास जाने से पहले उसने नेतन्याहू को मनाया है, क्योंकि अगर नेतन्याहू नहीं मानता, नेतन्याहू अगर ना चाहता, अमेरिका के एलाय ना चाहता, तो ट्रंप कभी भी ये सीज फायर के लिए नहीं मानता। अब इसी पूरे मामले पर ट्रंप ने एक ट्वीट भी किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रंप पर जब ये प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी तो उस वक्त जो है ट्रंप को सवाल किया गया कि आपने किन ईरानी लीडर्स को एतमाद में लिया है, क्योंकि सारी लीडरशिप को तो आपने मार दी है। तो उन्होंने बोला कि जी हमारे पास बड़े अहम जो लोग हैं उनसे हम राब्ते में हैं। तो जब नाम पूछा गया कि ट्रंप साहब नाम बताएं उनका, किनसे आप राब्ते में, उन्होंने कहा जी हम नाम नहीं बता सकते क्योंकि मुझे खदशा है कि उनको मार ना दिया जाए। अब ट्रंप ने ये किस एंगल में बात की है, गोया वो ये समझता है कि अगर मैंने ये बात की और इन लोगों के बारे में बताया तो हो सकता है कि उन लोगों को मार दिया जाए इसराइल की तरफ से जो अमन की तरफ जा रहे हैं। इस पे ट्रंप अपनी ट्वीट में क्या बात कर रहे हैं, वो ये बात करते हैं, मैं खुश हूं ये बताने में कि अमेरिका और ईरान ने पिछले 2 दिनों में बहुत अच्छी और फायदेमंद बातचीत की है। मशरकी वस्ता में दुश्मन को मुकम्मल खत्म करने के बारे में इन तफसीली और मस्बत बातचीत की नोयत को देखते हुए जो पूरा हफ्ता जारी रहेगी, मैंने महकमा जंग को हुक्म दिया है कि ईरान के बिजली घरों और तवानाई के निज़ाम पर होने वाले तमाम फौजी हमलों को 5 दिन के लिए रोक दिया जाए। यह फैसला जारी मुलाकात और बातचीत की कामयाबी पर मुनहसर होगा। ये मामले पर तवज्जो देने का शुक्रिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के बाद उनका जो एलाय है इसराइल, उसका जो नेतन्याहू लाइन दज्जाल है, वो ये फरमाता है कि आज के अवाइल में मेरी अपनी दोस्त सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप का ख्याल है कि अमरीकी फौज के साथ हासिल की गई अजीम कामयाबी को बरवाए कार लाकर जंग के मकासद को एक ऐसे मुआहदे के जरिए हल किया जा सकता है जो हमारे बुनियादी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इस दौरान हम ईरान और लिबनान दोनों में अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। हम मिसाइल प्रोग्राम और जोरी मंसूबे को कुचल रहे हैं और हिज़्बुल्लाह को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। चंद ही दिन पहले हमने मजीद दो जोहरी साइंसदानों को हलाक किया और यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। हम हर हाल में अपने बुनियादी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तो अब इसमें ये जो बात कर रहा है, मतलब एक तरफ ये कहता है कि जी हम ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, अगर बातचीत से कोई हल निकलता है तो हम तैयार हैं, लेकिन वहीं ये कह रहा है कि जी हम अपने मिसाइल्स भी जारी रखेंगे, हम अपने मकासद का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इसने बताया कि जी दो जो जोहरी हमारे जो साइंसदान थे ईरान के, उनको हमने टारगेटेड बना के हमने उनको शहीद कर दिया है। वहीं ये बात कर रहा है कि जी अगर तहफ़्फ़ुज़ से बातचीत से कोई मामला निकल सकते हैं हमारे हक में तो वो चीज करें आप। अब इसमें जो है वो पाकिस्तान का क्या किरदार आ रहा है। अब जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है फाइनेंशियल टाइम्स ने। अब उन्होंने क्या बात की है ये मैं आपके सामने रख देता हूं। फाइनेंशियल टाइम ये लिखता है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राब्ता किया। पाकिस्तान में फौजी सरबराहों की ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात और ट्रंप के साथ करीबी रवाबित को इस्तेमाल करते हुए कशीदगी कम करने और जंग खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी हुक्काम तेहरान में ट्रंप इंतजामिया के दरमियान पस पर्दा बातचीत में सहूलत फराम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद को मुमकिना मुज़ाकरात की जगह के तौर पर पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से भी राब्ते किए हैं। इस पे अहम मुतालबात किए गए कि ईरान को मनाया जा सके कि वो अपने जोहरी प्रोग्राम को रद्द करते। अब इसमें जो बातचीत की जा रही है इस पूरे जो फाइनेंशियल टाइम है, अभी देखें फाइनेंशियल टाइम ने ये बात नहीं की, पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने पाकिस्तान को ये बताया कि वो सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है। इस वक्त अगर मेन चीज आपने फोकस करनी है वो ये है कि अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो जाए, इजराइल चाहता है कि सीज फायर हो जाए, लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं आई है, ना तो पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से, ना तो DGISPR की तरफ से, और ना ही व्हाइट हाउस की तरफ से भी इन खबरों की तस्दीक की जा रही है जिसमें यह बोला जाए कि जी पाकिस्तान जो है वो इसमें एक अहम रोल निभाने जा रहा है। लेकिन इतलात यही है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें एक किरदार अपनाने जा रहा है, वो सालसी का किरदार है। अब सवालिया निशान जिसको फोकस करना है वो ये है कि जो इसराइल का जो है नेतन्याहू वो भी चाहता है, जो इसराइल है वो चाहता है
کہ جو سیز فائر ہو جائے. ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ سیز فائر ہو جائے کیونکہ ان کو بدترین شکست ہوئی ہے اس جنگ میں. ایران جو ہے وہ اس وقت سیز فائر کے موڈ میں ہے ہی نہیں. جو ان کے ساتھ اس وقت نقصان ان کو ہوا ہے, جو اس وقت ان کا مطلب کہ لیڈروں کو مارا گیا ہے, وہ اب اس موڈ پہ ہیں, وہ اٹیکنگ موڈ پہ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ جی اب جو بھی ہے ہم لوگ اس کو دیکھیں اور دیکھ کر جو ہے آگے جو ہے معاملات ہم لوگ لے کر جائیں جو ہمارے مطالبات ہو, نہ کہ ان کے معاملات پر حل کیا جا سکے. اب ان دونوں طرف پہ ہی مطالبات کیا ہیں. دیکھیں جو اسرائیل اور امریکہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے جو نیوکلر پاور پلانٹس ہیں, جو یورینیم ہے, اس کو پورا کا پورا وہ ختم کر دے, اور نیوکلر پاور کا جو یہ تمام چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس وقت رد کرتے ہیں. سائنسدانوں پہ جو وہ کام کر رہا ہے وہ بند کر دے, اور پھر وہاں سے وہ اس چیز کو بند کر دے. یہ تو مین مطالبہ ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا. ایران جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی ہمیں ہمارا حق چاہیے, جو لوگ انہوں نے مارے ہیں اس پہ انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی ڈیمانڈ کی ہے, ہمارا جو نقصان ہوا ہے اس کو یہ پورا کریں, پھر اس کے بعد جو ان کی سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ ایران کے مین مطالبات ہیں. اب آٹومیٹکلی اگر ایران کی ان مطالبات کو مانا جاتا ہے ایران کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. اب ایک طرف تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ جناب کہ پاکستان اس میں ثالثی کا کردار اپنانے جا رہا ہے, اور وہیں دوسری طرف جو ہے وہ ایک بہت بڑی خبر اس وقت سامنے آئی ہے کہ جو سعودیہ عربیہ ہے اس نے اپنے زمین کی جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ کو دے دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ حملہ کرو, جو مرضی کرو, ہمیں کچھ نہیں پتا, آپ لوگوں کو ہم استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے, آپ ادھر سے ایران کو ہٹ کریں, جو مرضی کریں. اب یہ خبر کیا ہے ناظرین کرام, میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سعودی عربیہ نے امریکہ کو اجازت دی ہے کہ وہ کنگ فہد ایئر بیس استعمال کرے. یہ بیس ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. سعودیہ عرب ایران کے خلاف حملوں میں شامل ہونے کے فیصلے کے قریب ہے. یہ خبر وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے دی گئی ہے, اور اس میں مزید بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ مل کر سعودیہ عربیہ ایران کے خلاف جنگ میں شامل ہو. تو ایک طرف تو جنگ بندی کی باتیں ہو رہی ہیں, اور دوسری طرف یہ جو کنگ فہد ایئر بیس ہے وہ امریکہ کو دینے کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر لیا سعودیہ عربیہ نے. سعودیہ عربیہ ہمارا بہت بڑا الائے ہے, ہم اس کے ساتھ پیس ٹریٹی بھی کر کے آ چکے ہیں, اور وہیں یہ خبر آ جانا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ جی یہ ایئر بیس شامل کی جائے, اور پھر یہ خبر وال اسٹریٹ جرنل کی ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ سعودیہ عربیہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے. تو میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی بات ہے. ایک طرف ثالثی کا کردار پاکستان اپنا رہا ہے, ترکی اپنا رہا ہے, ایجپٹ اپنا رہا ہے, اور وہیں دوسری طرف یہ سعودیہ کی اس خبر کا اس ٹائم آ جانا بڑا ہی حیران کن ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام اس میں جو صحافی حضرات ہیں, وقاص صاحب ہیں, جو امریکن جرنلسٹ ہیں, انہوں نے دعوے کیے ہیں, اور یہ دعوے بڑے ہی حیران کن ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی اسلام آباد کے اندر 2 اہم شخصیات جو ہیں وہ لینڈ کی ہیں, اور ان 2 شخصیات کا بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کروشر, یہ نام 2 سامنے آئے ہیں, اور ان کے بارے میں امریکن جو جرنلسٹ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی پرو اسرائیلی آئیڈیالوجی کے بندے ہیں, اور ٹرمپ ایڈمنسٹر نے ان کو جو ہے وہ پاکستان میں بھیجا ہے تاکہ ایران کے حوالے سے بات کیا جا سکے. ان میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کرشس کو اسلام آباد آئے ہوئے اس وقت 24 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے. ان کا مقصد ایران کے ساتھ بات چیت کرنا بتایا جا رہا ہے. یہ خبر ذرائع کے حوالے سے آئی ہے, ابھی اس کی مکمل سرکاری تصدیق نہیں ہوئی ہے, سرکاری طور پر تصدیق اس کی نہیں ہوئی ہے کہ یہ دونوں یہاں پر آئے ہوئے ہیں. وائٹ ہاؤس نے بھی اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں کی ہے, البتہ میڈیا ذرائع اس پہ شور ہیں, امریکن جرنلسٹ اس پہ شور ہیں کہ دونوں اس وقت پاکستان لینڈ کر چکے ہیں. پاکستان کو ممکنہ طور پر ان بات چیت کے لیے جگہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اسلام آباد کے لیے دونوں ہی ملک بیٹھیں گے اور بیٹھ کر وہ ثالثی کے پروگرام کے اوپر بات کریں گے کہ وہ ملک کا پرائم منسٹر جس کو ٹرمپ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے, جس کو ٹرمپ کہتا ہے کہ بھئی اسٹل رہو تو وہ اسٹل رہتا ہے, پھر ٹرمپ کو سلوٹ مارتے ہیں کہ جی گریٹ پریزیڈنٹ. تو وہ جو ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم نے بات چیت کروانی ہے, آپ نے اپنا کوئی حل نہیں نکالنا, یا آپ کے کوئی سفارتی تعلق اتنے اچھے نہیں ہیں. امریکہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان پہ اس کا ایک ہولڈ ہے, اور وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان کو اپنے طریقے سے چلا سکتا ہے, اور یہی وجہ بناتے ہوئے وہ اب اسرائیل کے مطالبات اور امریکہ کے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان کو آگے آ رہا ہے, آگے لے کر آ رہا ہے. اب اس میں کون کون ہے؟ ایجپٹ بھی شامل ہے, قطر بھی شامل ہے, ترکی بھی شامل ہے, لیکن ان تینوں ہی ممالک کی کوئی بھی خبر آپ نہیں دیکھیں گے. جو ٹاپ ٹرینڈنگ میں خبر جاری ہے وہ صرف اور صرف پاکستان کی ہے. This great president, I would like to salute you. I would like to salute you.
I would like to salute you. کہ پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار اپنانے جا رہا ہے. اس کی اب مین وجہ کیا ہے, اس کو ذرا سمجھیے. وہ یہی ہے کہ پاکستان بیسیکلی انٹرسٹ آف امریکہ کے اوپر بات چیت کرے گا. وہ بات چیت بالکل ایران کی طرف سے نہیں کرے گا. ایران نے تو ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں کیا کہ ہماری کوئی بات چیت ہوئی ہے یا بات چیت ہم کرنے لگیں, سوائے اس کے کہ عباس اراچی کا ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب سے, اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی ہے. اب یہ جو نہج پہ آ کے کھڑا ہو گیا امریکہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, امریکہ کے ساتھ جو ایران نے کیا ہے وہ شاید ہی کسی بھی ملک نے ہمت کی ہو امریکہ کے ساتھ کرنے کی. امریکہ کے ساتھ جو ایران نے کر دیا ہے وہ تاریخ میں لکھا جائے گا. اب اس جنگ میں جو ہے وہ امریکہ کو کتنا نقصان ہوا ہے, ذرا میں اس کی طرف اگر آؤں کہ جنگ کے 6 دنوں میں ہی یہ 12 ملین پہ جا پہنچا تھا, لیکن جب ایران نے حملہ سٹرائک کرنا شروع کی تو 12 دن میں یہ بڑھ کر $16 بلین سے زیادہ ہوا. اب 3 ہفتوں میں یہ $18 بلین سے بھی اوپر جا چکا ہے. روزانہ تقریباً $500 ملین خرچ ہو رہے ہیں. امریکہ نے مزید پیسے مانگنے ہیں تاکہ ہتھیار اور دوبارہ ہتھیار لیے جا سکیں, لیکن کوئی بھی ملک ان کے سامنے نہیں کھڑا ہوا ہے. جو یونائٹڈ کنگڈم ہے, جو اس وقت اسپین ہے, جو اس وقت یورپی یونین ہے, وہ ساری ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے خلاف جا کے کھڑے ہو چکے ہیں. اور اس میں جو ہے سب سے بڑا جو نقصان امریکہ کو ہوا ہے وہ اس وقت تیل مہنگا ہونے سے. امریکہ میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں, عوام پر اضافی بوجھ بڑھا ہے, اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ آیا ہے. جب بھی ٹرمپ یہ بات کرتے ہیں ہم 5 دن کے لیے جنگ روک دیتے ہیں, تو جو اسٹاک ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, مارکیٹ جو ہے وہ اپ جانی شروع ہو جاتی ہے. اور وہیں ایران جب کہتا ہے کہ جی ہم نے جو ہے نا اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہے یا ہمیں کوئی سیز فائر کی نہیں ہے, تو وہیں اسٹاک مارکیٹ کی ڈاؤن چلی جاتی ہے. تو ایران کی جو اس وقت کریڈیبلٹی ہے وہ اس وقت زیادہ دیکھی جا رہی ہے اسٹاک مارکیٹ میں بجائے اس کے ٹرمپ کے. تو ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت اس وجہ سے بھی پریشان ہے کہ لوگ ایران کی بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ہماری بات کو وہ نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام, اس پہ بتایا گیا ہے کہ اس میں براہ راست نقصان کی جو قیمت بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً $800 ملین کے قریب بتائی جا رہی ہے. اب تک امریکہ کا تقریباً $18.5 بلین کا مالی نقصان ہو چکا ہے, اور جو فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کی فیملیز اس وقت امریکن گورنمنٹ پہ سراپا احتجاج ہیں, جن کا بنیادی سوال یہ ہے کہ بتایا جائے کہ ہمارے بچے کس جنگ میں مارے گئے ہیں. اب ایک امریکہ کے اندر ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہونا ہے کچھ چند دنوں میں, اور یہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوگا جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کی سردرد بنا ہوا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے کہ اس پورے پروٹیسٹ سے پہلے میں جنگ بندی کرواؤں, ایران میں امن آ جائے, اسرائیل میں امن آ جائے, اور میں تو اس جنگ سے نکلوں باہر. اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جی امریکہ ایران پہ پریشر دے اور اس کو اتنا کمزور کر دے کہ ہم لوگ آئندہ جب اس پہ حملہ کریں تو یہ بڑی آسانی سے ہم اس کو کیپچر کر سکیں. وہیں ایران کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم اس جنگ کو اتنا لمبا لے کے چلیں کہ جو اکانومی ہے جتنی بھی امریکہ کی, اور امریکہ کی جو کرنسی ہے وہ اتنی لو چلی جائے کہ اس کو بھاگنے کا موقع نہ ملے. ایران اس وقت کر کیا رہا ہے, جو اسٹریٹ آف ہارمز سے جو گزرنے کی شپس ہیں, جن اکا دکا شپس کو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے, ان کو انہوں نے بولا ہوا ہے کہ آپ تب گزر سکتے ہیں جب آپ ین میں یعنی چائنیز ین میں جو ہے ہمیں پیمنٹ کریں اور پھر اس کو لے کے چلے جائیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ ان کا یہی مقصد ہے کہ جو چائنیز کرنسی ہے اس کو اپ کرنا. جب چائنیز کرنسی اپ جائے گی, لوگ چائنیز کرنسی خریدیں گے اور چائنیز خرید کے اس کا استعمال کریں گے, تو آٹومیٹکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو یہ ڈالر ہے وہ نیچے آئے گا. اس سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ پریشان ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں, کیسے ہم اس کو مینیج کریں گے. تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ اس وقت یہاں پر آ کے کھڑا ہوا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے بھاگنا چاہ رہا ہے. اب اس جنگ میں جو ہے ہو سکتا ہے 2 نتائج ہمارے سامنے آئیں. پہلا تو یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ کانفرنس ہو جائے, اور اسلام آباد میں جو یہ کانفرنس ہو اس میں ثالثی کا پاکستان کردار اپنائے اور یہ جنگ ختم ہو جائے, جو کہ بہت اچھی بات ہوگی. وہیں دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ دوسری کوئی سازش کر کے, کانسپریسی کر جو گلف کنٹریز ہیں اس پہ دوبارہ اٹیک کرے, اور وہاں سے گلف کنٹری جو ہیں وہ ایران پہ ریٹیلیشن کر دیں, اور پھر جو ہے وہ معاملات خطے میں اور زیادہ خراب ہو جائیں, کیونکہ ایران پھر اپنا جواب دے گا, اور اس جواب میں جو ہے وہ پورے خطے میں جنگ چلی جائے گی. ابھی آپ سمجھیں کہ جو ایران ہے وہ اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے امریکن بیسز کو, ڈائریکٹلی کسی گولف کنٹری نے وہاں پر حملہ نہیں کیا ہے. اگر تو یہ حملہ ہو جاتا ہے
تو پھر یہ معاملات اس وقت ہاتھ سے نکل جائیں گے. تو یہ دونوں ہی چیزیں ابھی ہیں. امید تو یہی ہے کہ جنگ بندی ہو. جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی, چاہے وہ افغانستان کی جنگ ہو, چاہے وہ پاکستان کی ہندوستان کی جنگ ہو, چاہے وہ ایران اسرائیل کی جنگ ہو, چاہے وہ غازہ کی جنگ ہو. کوئی بھی جنگ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی. جنگیں ہمیشہ تباہی لاتی ہیں, جنگیں ہمیشہ ماؤں کے لختے جگر چھینتی ہیں. تو جنگ کسی کے لیے بھی کوئی اچھی نہیں ہوتی. تو امید ہے کہ ثالثی کا کردار اپنائے پاکستان, اور اس بیس پہ جہاں پر ایران کے مفادات بھی ہوں. تو دیکھنا یہی ہے کہ جنگ بندی ہوتی ہے نہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. مزید صورتحال کے لیے ہمارے ساتھ بنی رہے گا, آپ کو خبر دیتے رہیں گے اس جنگ میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں. ابھی اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد.